आ गए सर, आज तो बड़ा भरपूर है घर है, पूरे आ गए सब। यहाँ से तिलावत करनी है कुल। तिलावत हो चुकी है 91 आयत तक। अगले 2 रुकू की तिलावत। अच्छा, फिर एक दो तबरकन पढ़ लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला अक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फ़िल अर्दि हैराना लहू अस्हाबुन यदूनहु इलल हुदातिना कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन। कुल का तर्जुमा लफ्ज़ी तो है कह, लेकिन चूंकि अरबी में सवाल के लिए भी कुल ही इस्तेमाल होता है, सवाल कर, पूछ, इसलिए यहाँ पूछ तर्जुमा मुनासिब है। याद रखें, कुल निस्बतन ज़्यादा वसी लफ्ज़ है उससे जो हमें हमारे यहाँ समझा जाता है। हर जगह कह दे का तर्जुमा कर देते हैं, हालांकि कुरान करीम वाज़ेह तौर पर पूछ के मानों में कुल को इस्तेमाल फरमाता है। तो तू पूछ अनदू मिन दूनिल्लाह, कि क्या हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें। किसकी? मा ला यनफउना, जो ना हमें फ़ायदा पहुँचाता है, वला यदुर्रुना, ना नुकसान पहुँचाता है, व नुरद्दु अला अक़ाबिना, और हम उल्टे पाँव लौट जाएं, बाद इज़ हदान अल्लाह, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें हदायत दे दी हो या दे चुका हो। यहाँ एड़ियों के बल फिर जाना लफ्ज़न तर्जुमा होगा अक़ाबिना, अपनी एड़ियों पर लौट जाएं। पुराने उर्दू में उल्टे पाँव फिर जाएं का जो मुहावरा है वो मैंने ही इसकी तस्वीर खींचता है। बाद इज़ हदान अल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फ़िल अर्दि हैराना, उस शख्स की तरह हो जाए मुराद है इसमें। कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फ़िल अर्दि हैराना, यानी जो हदायत को छोड़कर फिर बाहर निकलता है या वापस जाता है अपने कुफ्र की तरफ, उसकी मिसाल ऐसी ही होती है जैसे किसी शैतान ने किसी को मखबूतुल हवास करके ज़मीन में छोड़ दिया हो। इस्तावत तो शयातीनों, उसको परगंदा हाल हवास बाख्ता करके छोड़ दिया हो। लहू असाबुन यदूनहु इलल हुदातिना, और फिर वो शख्स ऐसा हो जिसको उसके साथी हदायत की तरफ बुला भी रहे हों, बावजूद इसके फिर वो मुर्तद हो जाए। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दे कि यकीनन हदायत वही है जो अल्लाह की हदायत है, अल्लाह ही की हदायत ही हदायत है। इन्ना यकीनन हुदल्लाहि, अल्लाह की हदायत, हुवल हुदा, ही तो असल हदायत है। व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन, और हमें ये हुक्म दिया गया है कि तमाम जहानों के रब के हुजूर फर्मा बरदार हो के साथ झुक जाएं या उसके अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें। वान अकीमुस्सलाता, और हमें यह हुक्म दिया गया है, अन से मुराद और ये के उस हुक्म के अलावा, और ये हुक्म भी दिया गया है कि नमाज को कायम करो, वत्तकू हो, और उससे डरो। वह हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वह हुवल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्दा बिल हक़्क़, और वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा फरमाया। वह यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, और जिस दिन वो कहेगा या जब वो कहता है, जिस दिन जब वो कहता है कुन हो जा, तो वो बात होने लगती है और होकर रहती है। फ़यकून
سے مراد یہ نہیں کہ ہو جائے گی، اس کے حکم اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے درمیان کوئی لمحہ نہیں ہے خلا کا. جب وہ کہتا ہے ہو، تو جو نقشہ اس ہو سے کے اندر مضمر ہے وہ اسی وقت انفولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خواہ وہ مکمل بعد میں ہو. اس لیے یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ اس نے کہا ہو تو ہو گئی، کیونکہ بعض چیزیں اپنی تکمیل کے لیے بلینز آف ایئرز چاہتی ہیں، اور اگر نقشہ بڑا ہے تو وہ کئی ارب سال کے بعد وہ تکمیل پذیر ہوگا، لیکن ہونا شروع ہو جائے گا اسی وقت، اس میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں ہوگی. تو اس لیے کن فیکون میں یکونوں کے لفظ نے یہ موقع مہیا کر دیا کہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. لفظی ترجمہ اس کا واقعتاً یہی بنتا ہے عربی میں، بس وہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. اس لیے یا کی بجائے دونوں معنی رکھنے پڑیں گے. عام طور پر تو مضارع کا ترجمہ یا حال میں کرتے ہیں یا مستقبل میں کرتے ہیں، یہاں دونوں معنی ملحوظ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اکثر قرآن کریم میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس معنوں میں بھی اور ان معنوں میں بھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور مگر ایک بات بتائیں کہ حق سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم اس بارے میں گفتگو کر کے آئے ہیں انگریزی ٹرانسلیشن کے سلسلے میں. اور پھر قولہ الحق دوبارہ بھی استعمال فرمایا، اس کی بات سچی ہے. تو پہلے سچ کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سچ کوئی مٹیریل تو نہیں ہے نا جس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہو. کیوں جی، کوئی ہے؟ مجھے جاوید صاحب کو پتا ہے اس بات کا، نہ قمر صاحب کو. کیوں قمر صاحب پتا ہے نا آپ کو؟ بتائیں. کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، حق ہے اور محکم ہے. حق سچ کو کہتے ہیں. سچ سے ذرا سا بھی انحراف ہو تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا، جھوٹ ہے محض. کائنات کو جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے اس میں ذرے کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. جہاں آپ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے وہاں سارا نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک خلا پیدا ہو جائے، ایک فرضی بات بیچ میں داخل ہو جائے گی. تو جو نظام کائنات ہے یہ اٹل ہے، اس میں کہیں کوئی ذرے بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں، کیونکہ سچ میں گنجائش نہیں ہوتی تبدیلی کی. کہیں سچ کو بدل سکتا کوئی؟ کیوں جی نہیں نا بدل سکتے، مولویوں سے سوا. مگر جہاں بدلیں گے وہاں نظام درم برم ہو جائے گا. اس لیے بہت طاقتور یہ بیان ہے. ہم نے زمین آسمان کو سچ کے ساتھ پیدا کیا ہے. مجال ہے تو بدل کے تو دیکھو، کچھ نہیں بدل سکو گے. قول الحق، اب یہاں حق دوسرے معنوں میں آیا ہے، اس کی بات سچی ہے. اصرار ہے اس بات پر کہ حق کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہت بھی اسی کی ہے اور ملکیت بھی اسی کی ہے. یوم ينفخ فی الصور، اسی کی ہوگی ہے. یا ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی یوم الدین کی مراد، یوم الدین سے مراد ہے اس دن جب کہ سور میں پھونکا جائے گا، اس کے سوا کوئی ملکیت نہیں رہے گی، اس کے سوا کوئی بادشاہت، کوئی تصرف نہیں رہے گا. کلیتاً ہر چیز اسی کی طرف لوٹ جائے گی. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی. جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے. جو نہیں دکھائی دیتا اس کو بھی جانتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. رملہ تم گئی نہیں چھوڑنے کے لیے خالہ کو؟ حضور میں نے کلاس میں آنا تھا. ہے اچھا. میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تم چھوڑنے نہیں جاؤ گی، کلاس کو پریفر کرو گی.
اور یہ بات سچی نکلی تمہارے متعلق ہیں، جی اور وہ بھی تحقیق شروع کر دی ہے جو میں نے کہی تھی آپ کو؟ جی حضور، جو میرے پاس بکس ہیں ان میں تو مجھے بھی نہیں ملا. ہاں میں نہیں نے ملے گا، پوچھنا پڑے گا جی کسی وہ سے. میں نے حمید ماموں کو کہا تھا ابھی فون پہ، انہوں نے ہیماٹولوجسٹ سے کنسرن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایس گروپ جو ہے وہ ایس سچ بی او گروپ میں کوئی وہ ایس بعد میں فیکٹر. بات کریں گے، جی مگر اور پکی کر لو جی تحقیق. وہ ہو جائے گا جی، ٹھیک انشاءاللہ. ہے، ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بنا رہا ہے، پکڑ رہا ہے خدا کے طور پر بتوں کو، آلہتن میں نے معبود کے طور پر، تتخذو ان کو پکڑ رہا ہے معبود کے طور پر، ان کو بنا بیٹھا ہے یا بنا رہا ہے. انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی باتیں سمجھاتے رہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. نوری میں نے دکھاتے رہے، یعنی مراد ہے سمجھاتے رہے. راہ کا مفہوم دکھانے اور سمجھانے دونوں میں آتا ہے، یعنی دونوں مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں. تو ہم آسمان اور زمین کے راز اسے سمجھاتے رہے، ان کی حقیقتیں بتاتے رہے. فلما جن علیہ اللیل، اب یہ اس کے بعد ان جو آیتیں آنے والی ہیں ان کا وہ ترجمہ جو بدقسمتی سے مسلمان علماء میں رائج ہو گیا، بالکل قطعاً بے حقیقت و بے بنیاد دکھائی دیتا ہے. خدا نے پہلے بتا دیا کہ ہم اس کو سمجھاتے رہے، اس لیے یہ نہ خیال کر لینا لفظ نہ یہ سمجھنا کہ اس نے واقعی شرک کیا تھا. دیکھ کے وہ پہلے سمجھا چکا ہے اللہ، اور اس سے پہلے ہی وہ شرک کا انکار کر چکے ہیں. اور بعد ازاں یہ جو ہے بات، یہ استدلال ہے ایک جس کا ذکر ہو رہا ہے. ہرگز یہ مراد نہیں کہ حضرت ابراہیم نے ستارہ چڑھتا دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے. ابھی لگ سکتا ہے اس کے بعد یہ مضمون کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کے راز اس کو سمجھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور جسے خدا سمجھائے وہ یہ کہے گا فلما جن علیہ اللیل راہ کوكبا، پھر جب رات اس پر آئی تو اس نے ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. کیوں جی کہہ سکتا ہے کوئی ایسا شخص؟ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس میں استفہام مضمر ہے، اور جس باپ سے وہ لڑ رہا تھا توحید کی خاطر، اس سے اور اس کی قوم سے جو بت بنا بیٹھے تھے، ان سے ان کا استدلال کا طریق بیان ہو رہا ہے. یہ سب باتیں سمجھ کر، یہ معلوم کر کے کہ ہر چیز فانی ہے خدا کے سوا، وہ پھر یہ بات اس طرح اٹھایا کرتا تھا ابراہیم کہ رات آتی تھی تو کہتا وہ یہ ستارے یہ تو نہیں خدا کہیں یہ تو خدا نہیں کا مفہوم اس کے اندر داخل ہے. یعنی تم کہتے ہو نا یہ خدا ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، وہ تو روز ڈوبتے تھے، پہلی دفعہ تو نہیں ڈوبے ستارے، اس لیے پتا تھا کہ ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اور جب وہ پہلے کہتے اچھا یہ ستارے، تو کہتے ہاں دیکھو کیسے چمک رہے ہیں. کہ ڈوبے تو کہتے دو جی ڈوب گئے، ختم ہو گیا، یہ بھی گیا. وہی مثال ہے وہ میاں بگے کی دلیل والی. یعنی یہ تو بہت عظیم شان استدلال ہے، مگر عام بعض دفعہ سادہ آدمی کو بھی انسان اس قسم کا اطلاع سمجھا دیتا ہے. میاں بگے حضرت السلام کے ایک صحابی تھے، مگر بہت ہی موٹی سمجھ کے مددگار کارکن تھے جامعہ میں، احمدیہ اسکول میں، اور بہت موٹا دماغ تھا. بچے بھی کھیلتے لطیفے کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ. ان کو ایک دفعہ لکڑیاں خریدنے کے لیے گاؤں بھیجا گیا، تو وہاں لوگوں نے پکڑ لیا ان کو
کہ چلو یہ مولوی کے پاس آج تمہارا مناظرہ کروا دیں. اب وہ بیچارے آتا جیسا کچھ نہیں، صرف ایمان تھا بس، سارے پکڑ کے لے گئے کہ آج تو مولوی تمہیں یا بنائے گا یا ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا قصہ ہے. تو مولوی صاحب نے حیات مسیح کے پہ اس سے مناظرہ شروع کیا. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھو تمہارا بہت بڑا علم ہے، بجائے اس کے کہ میں بھی دلیل دوں تم بھی دلیل دو، وقت ضائع ہو، دلیلیں تم دو، فیصلہ میں پھر کروں گا سن کے. ہاں مجہول العقل آدمی، لیکن خدا نے دیکھو کیسا عمدہ طریقہ سمجھایا. مولوی صاحب آپ دلیلیں دیں، فیصلہ میں بتا دوں گا کہ مجھے تسلی ہوئی ہے کہ نہیں. مولوی صاحب لگے دلیلیں دینے. جب وہ دلیلیں ختم کرتے تھے تو اسے لاتے تھے کہ نہیں تسلی نہیں لگی، نہیں بات. اب نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی اس کی دلیلیں، نہ ان کو آ رہی تھی، اور بہت اعلیٰ طریق تھا مناظرے کا. تو ہوتے ہوتے مولوی تنگ آ گیا، ہر دلیل جو دیتے گل بنی نہیں. تو آخر یہ بھی تنگ آ گئے. میں نے کہا اچھا مولوی صاحب اے دوستو صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ آسمان پہ چڑھا تو چڑھا کیسے تھا؟ مولوی بھی تنگ آ بیزار بیٹھا تو اس نے روڑا اٹھایا اور یوں پھینک دیا کہ اس طرح چڑھا تھا. جب وہ گرا تو کہتا او پے نے. یہ نہیں کہ وہ دیکھو روڑا گرا ہوا او پے نے. عیسیٰ علیہ السلام وہ دیکھو پڑے ہوئے. خدا تعالیٰ جب دلیلیں سکھاتا ہے تو اس شان کی دلیلیں ہوتی ہیں، عام جاہل آدمی بھی ایک دم ایسی بات پا دیتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے سن کے. تو ابراہیم تو اللہ کے نبی اور صاحب اتنا عظیم عرفان والے نبی کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ملکوت السماوات والارض سکھا دی. اور یہ مولوی کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ لگا کہ ستارہ روز ڈوبتا ہے. اب یہ دل میں ان کے بات کھٹکتی ہے اور جانتے ہیں کہ نہایت ہی جاہلانہ بات ہے یہ. اس لیے ایک بعض دفعہ کتابوں میں جہاں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں عجیب و غریب کہانی بنا لیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ پاگلوں والی ہے. ایک کتاب چھپی ہے کراچی سے، چھپتی ہیں یہ جو ہے نا داؤدی بورے وغیرہ اس قسم کے لوگ ہیں جو سیرت کی وہ نبیوں کی کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں. ایک عورت ہے غالباً فاطمہ نام ہے جو شائع کرتی ہیں کتابیں. اس میں کہانی انہوں نے پتہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو علم نجوم کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بچہ ہے اس نے ہمارے شرک کے اوپر تباہی مچا دینی ہے. اس لیے ڈر کے مارے اس کے باپ نے اس کو ایک اندھیری غار میں قید کر دیا، وہیں اس کا کھانا پہنچایا جاتا تھا، وہیں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اور اس کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہیں دنیا میں شرک کی تباہی نہیں مچا دے. کہتے کسی طرح پھر آخر سے پتھر سرکا یا کیا ہوا وہ باہر آ گیا. تو آتے ہی اس نے پہلی دفعہ رات کے وقت باہر نکلا، وہ تو آتے ہی قوم سے بحث شروع ہو گئی، اور ستارہ دیکھ کے اس نے کہا یہ ضرور میرا خدا ہوگا. اور پھر جب ڈوب گیا تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں. یعنی پہلی دفعہ دیکھنے کا جو مضمون ہے وہ اس دلیل کی خامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ان کے دل میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو روز دیکھتے تھے. اس لیے یہ استدلال بالکل بے معنی ہے کہ ڈوبا تو کہہ دیا ڈوبا. یہ استدلال ہے محض، اور طاقتور استدلال ہے، کمزور نہیں. اچھا اس کی تم پہ عبادت کرتے ہو یہ مراد ہے. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں تو ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کر سکتا. فلما رأى القمر، اور پھر جب اس نے چاند کو دیکھا بازغاً چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. یہ سوالیہ ڈالنا پڑے گا. اچھا پھر یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لم یہدنی ربی. اب دیکھ لیں، لم یہدنی بتا رہا ہے کہ پہلے ہی اللہ نے اگر مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے میں شامل ہو چکا ہوتا. لم یہدنی سے مراد نہیں کہ ابھی خدا نے ہدایت دی ہے، پہلے شرک کی توفیق دی پھر ہدایت دے دی. مراد یہ ہے کہ دیکھو خدا نے مجھے پہلے سے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی اس قسم کے جاہلانہ نتیجے نکالتا جو یہ لوگ نکالتے ہیں. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب اس نے
सूरज को चमकते हुए देखा, قال हाजा रब्बी हाजा अकबर, कि ये रब है मेरा और है भी बड़ा सबसे। इसलिए अगर रब कहलाने का कोई मुस्तहिक हो सकता है तो ये सूरज ही है ना फिर इन सब में। फलम्मा आफलत, फिर वो भी ग्रुप हो गया। क़ाल या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम मैं तुमसे बेजार हूँ और बरी ज़िम्मा हूँ, जिस चीज़ का तुम शिरक करते हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपनी बेजारी का इजहार करता हूँ। तो इसको वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुफस्सिरीन वगैरह लिखते हैं कि ये उनका वक्ती तौर पर धोखा था, लेकिन फिर तौबा कर ली। और वो इब्राहीम जो तौहीद में एक आन से पहले सब नबियों में नुमाया दिखाई देता है, अगर उसकी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अक्ल का ये हाल हो कि रोज़ देखता और फिर भी ये समझ ना, और एक दिन अचानक समझ आए, और वो जिसको खुदा पहले ही सब कुछ समझा चुका हो, इस पे ऐसा शानदार जो खुदा ताला ने तारीफ फरमाई है ना, मलकूतुस समावात के राज समझाए, ये इस मौके पर इस इस्तदलाल की शान को नुमाया करने के लिए है, ताकि कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी धोखा ना खा सके। यहाँ इब्राहिम को धोखा लग गया था। मगर कलमों तक बाज़ किस्में बेवकूफ़ से बेवकूफ़ के बाद भी आती हैं। इन्नी वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैं तो अपनी तवज्जो को उस ज़ात की तरफ फेर चुका हूँ जिसने आसमानों को पैदा फरमाया और ज़मीन को पैदा फरमाया, हनीफ़न हमेशा उसी की तरफ झुकते हुए, व मा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं बिल्कुल हरगिज़ मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो वो उस इस्तदलाल के बाद ये जो बयान है ये मज़ीद शौकत पैदा करता है उस इस्तदलाल में, कि किसी बेवकूफ़ को ख्याल ही ना आए कि मैं शायद वाक़ईतन धोखे में पड़ गया था, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा तो चेहरा हमेशा खुदा के चेहरे की तरफ रहता है, मेरी तवज्जो हमेशा अल्लाह की तरफ रहती है, और उस ज़ात की तरफ जिसको मैं जानता हूँ कि उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। ये जानने के बाद किस तरह कोई सूरज या चांद वगैरह की परस्तिश का ख्याल कर सकता है। हनीफन में दायमन मायल उसकी तरफ, हनीफ का मतलब है अगर इस तरह उसका झुकाव इस तरह हो, अगर कोई गिरे भी तो उसी तरफ गिरे जो सही तरफ है, कोई ठोकर भी उसको गलती की तरफ न धकेल सके, जब गिरे खुदा की तरफ गिरे। तो यहाँ बजाय टेढ़े के गलत मफहूम के टेढ़े का बेहतरीन मफहूम बयान हुआ है, सीधा की बजाय अल्लाह की तरफ मायल। वहाजहु कौमहु, और उसकी कौम ने उससे खूब झगड़ा किया। उसने कहा अतहाजुनी फिल्लाह वक़द हदाने, क्या तुम खुदा के बारे में मुझसे झगड़ते हो जबकि वो मुझे हदायत दे चुका है। वला अखाफ़ु मा तुशरिकून बिही, और मैं नहीं डरता उससे जो तुम शिर्क ठहराते हो, जिसके ज़रिए तुम खुदा का शिर्क ठहराते हो, यानी जिन चीज़ों को तुमने बुत बना रखा है मैं उनसे नहीं डरता। इल्ला अन यशा रब्बी शैआ, डरता हूँ तो मैं उस चीज़ से जो अल्लाह चाहता है कि मैं उससे कुछ डरूँ। यानी दुनिया में जो मुख्तलिफ खौफ होते हैं वो गैरुल्लाह के खौफ नहीं होते, बल्कि तकदीर इलाही के नतीजे में पैदा हुए वाले खौफ हैं। एक इंसान एक खट के अंदर झांकता है उसका खौफ है, एक वहशी जानवर को देखता है उसका खौफ है, उसको गैरुल्लाह का खौफ नहीं कहा जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तशरीफ़ फरमाई है कि मैं जब कहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता तो ये मुराद नहीं है कि मैं किसी ख़तरे से नहीं डरता, शेर के मुंह में भी चला जाऊँगा, वो जहालत है। बाज़ खौफ खुदा ने मुक़द्दर फरमाए हैं, इंसान को उनसे डरना ही चाहिए, मगर उनमें शिर्क का कोई पहलू नहीं है। इसलिए ये इस्तिस्ना फरमाया है। यहाँ इस्तिस्ना का ये मतलब है, वरना ये मतलब नहीं कि मैं शिर्क सिर्फ उतना करूँगा जितना अल्लाह चाहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता ना,
اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں اس کی. فرما چکے ہیں ولا اخاف ما تشرکون بہ، جس کا جو تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے کہ میں اس سے ڈروں. یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ تو چاہ سکتا ہی نہیں کہ غیر اللہ سے کوئی ذرہ بھی ڈرے، مگر اللہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ بعض چیزوں سے کچھ نہ کچھ انسان خوف کرے اور بچ کے رہے. وسع ربی کل شیء علما، اور اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں اس سے، یہ کیسے ڈر سکتا ہوں اس سے، ما اشرکتم، جو تم نے شرک بنا رکھا ہے، ولا تخافون، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کا شریک ٹھہرانے سے، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جس کے حق میں خدا نے ایک ادنا سی دلیل بھی نہیں اتاری ہوئی. یہ بہت ہی عظیم استنباط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استنباط جو ہے وہ حیرت انگیز ہے. ہر نبی کے استنباط میں سے حضرت ابراہیم کے استنباط کو خدا نے زیادہ نمایاں کر کے پیش فرمایا ہے. آپ کے ایک طرز استدلال تھی جو بڑی گہری تھی اور بڑی قوی تھی. جب نقیضیہ نکلتا تھا تو بے اختیار مثلا نکلا فبوئت الذی کفر، وہ ششدر رہ گیا وہ آدمی، یعنی وہ بادشاہ جو جس نے کفر کیا تھا. ایسے مقام پہ مارتے تھے جا کے، اس طرح سے بات شروع کرتے تھے کہ اس کے لیے بھاگنے کی یا انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی. تو اب اس میں بھی دیکھیں کیسی عمدہ دلیل ہے. یہ وہی دلیل ہے جس سے میں نے جس کے سیکھ کر میں ایسے معترضین کی تسلی کرا لیتا ہوں، غیر احمدیوں سے بھی، جو کہتے ہیں تم ہمارے پیچھے، ہمارے مولویوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہماری مسجدوں میں کیوں نماز نہیں پڑھتے. اس کے لیے کئی دلیلیں پہلے لوگ دیا کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہیں، مگر ان کی تسلی نہیں ہوتی. مگر ایک چھوٹی سی دلیل ایسی ہے جو اسی آیت کے استدلال سے مستنبط ہے، وہ بالکل لاجواب کر دیتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ امام مہدی ہم مانتے ہیں کہ نہیں. تم نہ مانو بے شک، لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں. کہ ہاں یہ آپ مانتے ہیں. تو امام مہدی کیا ہے؟ جس کو خدا امام بنائے، یہی مطلب ہے نا. تم یہ بتاؤ کہ جس کو خدا امام بنائے وہ لوگ جو اس کے انکار سے نہ ڈریں اور خدا کے بنائے ہوئے امام کو رد کر دیں. تم توقع رکھتے ہو کہ ہم ان کو اپنا امام بنا لیں جنہوں نے خدا کے امام کا انکار کر دیا؟ تو فوراً لاجواب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک، بات سمجھ آ گئی. یہاں بھی میری سے سوال جواب میں جو سوال ہوا تھا، ایک آدمی نے کہا آخر پہ کہا یہ جواب ہے، یہ بتائیں ہمیں. کراچی گیا تھا، وہاں سے میں باتیں سیکھ کے آیا ہوں، باقی جو سمجھ آ گئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. جب میں نے کہا اس نے کہا تسلی ہوگی میری. تو یہ حضرت ابراہیم کی دلیل کی طرز ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہ ڈریں جو لوگ، میں ان سے ڈروں اور ان کی ان باتوں سے ڈروں جن سے ڈرنا چاہیے ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اور پھر اللہ نے تم پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں اتاری. مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ ایک دلیل ایسی ہے جو صرف یہ نہیں کہتی کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، ایک اور بات کہہ رہی ہے ساتھ کہ کسی الہی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان نہیں ہے کہ میرا شریک ہے کوئی. کسی الہی کتاب میں بیان نہیں ہے. اور اس لحاظ سے آپ گیتا کا بھی مطالعہ کر لیں اور ویدوں کا بھی مطالعہ کر لیں، تمام مشرکانہ کتابوں کا مطالعہ کر لیں، وہاں یہ لکھا ہوا معلوم ہوگا کہ خدا کے سوا شریک ہیں اور بھی دیو ہیں، دیوتا ہیں. ایک بھی جگہ خدا کے حوالے سے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی، ایک جگہ بھی نہیں. اور قرآن کریم کا یہ بیان بہت عظمت رکھتا ہے اور بہت قطعیت رکھتا ہے.
جہاں خدا انکار کر دیتا ہے آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرے سوا ان کی بھی عبادت کر لیا کرو. یہ جملہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا جس کو یہ مانتے ہوں. تو کہتے ہیں اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک حوالہ تو نکالو، اپنے مذاہب سے جہاں سے مرضی نکال کے دکھا دو کہ خدا نے کہا ہو کہ میرے سوا کچھ ہیں، اور یہ بھی کہا ہو کہ اس کے حق میں پھر دلیل بھی دے دی ہو. نہ دعویٰ موجود، نہ دلیل موجود، اور مجھ سے تم توقع رکھتے ہو کہ میں اس فرضی لغو بات کے پیچھے لگ جاؤں. فَأَيُّ الْفَرِيقِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اب یہ بتاؤ کہ دونوں فریق، جھگڑا کرنے والے فریقوں میں سے امن عطا کرنے والی تعلیم کس کی ہے، جس سے مکمل امن ہے. اگر خدا کی مکمل تحویل میں انسان آ جائے تو اس تک تو ان فرضی بتوں کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. اول تو وہ ہیں ہی نہیں، اگر ہوں بھی تو خدا کو تم سب باہر بڑا تو مانتے ہو نا سب سے. جو اس کی پناہ میں آ کے بیٹھا ہو، اس کو چھوٹا آدمی کمینی نظر سے دیکھ بھی لے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کنتم تعلمون، لیکن تمہیں علم ہو کچھ، تم بالکل جاہل لوگ ہو. اگر تمہیں کچھ بھی علم ہوتا تو اس قسم کے جاہلانہ نتیجے نہ نکالتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو مبہم نہیں کر دیا، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی گناہ کر کے یا اور کئی قسم کے افتراء کر کے، یا شرک بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ شرک کی بحث ہو رہی ہے. اولئک لہم الامن، یہاں غالباً شرک کی مراد ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو مشتبہ نہیں بنا دیا کچھ شرک کو داخل کر کے بیچ میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امن ہے. وہم مہتدون، اور وہی ہیں جو ہدایت پانے، جن کو ہدایت عطا کی گئی ہے. تو محض ایمان کافی نہیں، ایمان کو کلیتاً شرک کی ملونی سے بچایا جائے تب وہ امن والا ایمان ہے. اس کے بغیر اس میں کوئی نہ کوئی رکھنے، کوئی نہ کوئی سوراخ رہ جائیں گے جن سے اس شخص پر حملہ ہو سکتا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، آپ دیکھیں کیسی عمدہ باتیں ہیں. یہ ساری باتیں جن میں وہ چاند سورج والی باتیں بھی ہیں، وہ سب شامل ہیں اس میں. ان سب کے ذکر کے آخر پر فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہمارا استدلال تھا، ہماری طرز استدلال تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. تو وہاں کون سا شائبہ باقی رہ جاتا ہے یہ بات ماننے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً چاند اور سورج کو خدا سمجھا تھا. نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہیں ہم درجات بلند کرتے ہیں. ان ربک کا حکیم علیم، تیرا رب بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب وصیت فرمائے، یعنی اس کو عنایت فرمائے. وہابا عنایت کرنے کو کہتے ہیں. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. ونوحن ہدینا من قبل، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت بخشی تھی. ومن ذریتہ ہی، نوح کی ذریت نہیں بلکہ ابراہیم کی ذریت. واپس پھر چلا گیا، بیچ میں جملہ مترجہ ہے. ہم نے ابراہیم کو ہدایت بخشی، قبل ازیں نوح کو بھی ہدایت بخشی تھی. ومن ذریتہ ہی، اور اس کی نسل سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہاں ترتیب کیوں بدل دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟
داؤد اور سلیمان تو حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں اور درجے میں بھی بظاہر کم معلوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ صاحب شریعت بڑی شان کے نبی، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ذیلی نبیوں کو حضرت موسیٰ سے افضل سمجھیں۔ اس کے باوجود داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو موسیٰ اور ہارون سے پہلے بیان فرمایا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت سلیمان دونوں دولت مند تھے تو ان کا ذکر امیروں کو بادشاہ امیروں سے مروب ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں اور حضرت ایوب اور یوسف دونوں نے صبر کیا اور ان کے اوپر ظلم ہوئے۔ اور بنے نہیں بات ہے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے؟ یہ لگائیں ذرا زور، یہ زور لگاتے ہیں تو پھر دماغ آئندہ بھی ایسے مسائل پر غور کے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر طرف جو الیکٹرک کے کوندے ہیں نا دماغ میں، ہر طرف گھوم رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے جگہ، شاید کوئی وجہ مل جائے۔ بعض دفعہ جس بات کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے اس کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اچھا، مثلا یہاں پہ حضرت موسیٰ کی زیادہ، حضرت ایوب کو داؤد اور سلیمان پر زیادہ اہمیت دینی مراد ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت اور ہارون، ابراہیم کا ذکر پہلے کر دیا اور اسحاق اور یعقوب کا پہلے کر دیا اور نوح کا پہلے کر دیا۔ حضرت ابراہیم کا تو ذکر چل رہا ہے نا۔ میں بتا رہا ہوں یہ بھی چل نہیں رہا ہے۔ اسحاق اور یعقوب کو پہلے اس لیے رکھا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بتائیں۔ آفتاب صاحب کے ہونٹ تھوڑے تھوڑے ہلنے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے چھوٹے جو نبی تھے ان کے اوپر ایمان لائیں اور پھر آہستہ آہستہ پہلے چھوٹے نبیوں کی بات کی پھر بڑے نبی کی بات کی، تاکہ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ ترتیب اسی طرح ہے چھوٹے اور بڑوں کی؟ یہ بتائیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی ترتیب سے؟ اس کا مطلب موسیٰ ہارون سے چھوٹے تھے، پھر آخر پہ پہنچ کے دلیل اس طرح ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ چھوٹے بڑے کی ترتیب پیش نظر ہے ہی نہیں، نہ زمانی ترتیب پیش نظر ہے۔ یہ دو باتیں قطعی ہیں۔ چھوٹے بڑے کی ترتیب رکھیں تو پھر حضرت موسیٰ کو ہارون کے بعد بیان کرنا چاہیے تھا۔ زمانی ترتیب رکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا، اور ایوب کو ان سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں کے نزدیک حضرت ایوب پہلے کی، یہ تو خیر ایک ابھی قابل تحقیق مسئلہ ہے کہ حضرت ایوب کون تھے، آیا اسرائیلی نبی تھے بھی کہ نہیں، کس زمانے میں ہوئے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ فی الحال یہ بتائیں کہ جو ترتیبیں آپ بتا رہے ہیں ان کا ثبوت اس آیت میں نہیں مل رہا، کوئی اور بات ہے۔ جہاں تک موسیٰ اور ہارون کو آخر پہ رکھنے کا مقصد ہے، وہ اس لیے کہ وہاں تان ٹوٹی ہے پہلی شریعت کی اور نئی شریعت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے موسیٰ کی تو بات سمجھ آ رہی ہے آخر پہ، کہ یہاں تک کہ پھر موسیٰ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہارون، جس کے بعد شریعت کا ایک باب بند ہوا اور دوسرا باب شروع ہو گیا، یعنی ابراہیمی شریعت اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور موسوی شریعت جاری ہو گئی۔ اب آگے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کہ یہ ہیں تو سارے ابراہیمی شریعت کے تابع، اس میں بھی ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہے، وہ کیوں ہے؟
تو جہاں تک اس آیت کے اختتام کا تعلق ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابراہیمی شریعت کے بعد ایک دور نئی شریعت کا آیا ہے جو موسیٰ سے شروع ہوتا ہے، پھر باقی لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو بعد میں آنے والے تھے۔ یہاں جو ترتیب ہے اس کو بھی بدلا ہوا ہے، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، کیونکہ یوسف جو ہیں وہ پہلے کے تھے اور داؤد و سلیمان بعد کے ہیں۔ یہ کیوں بدلی ہوئی ہے ترتیب؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان ان کو نبوت کے علاوہ ملکی بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم کو کہاں بادشاہت عطا دی گئی تھی؟ اسحاق و یعقوب کو کب دی گئی تھی بادشاہت؟ حکمت کی بات ہے، حجتوں کی بات ہے۔ بعض انبیاء استدلال کے لحاظ سے غیر معمولی استدلال رکھتے تھے کی طاقت، اور اس لحاظ سے حضرت داؤد کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے خصوصیت سے اس کو حکمت عطا کی تھی۔ اور وہ جو طالوت اور جالوت کا ذکر ہے وہاں بھی وہ شخص جس کو نبی نے مقرر کیا تھا بعد میں وہ داؤد بنتے ہیں اصل میں، اس کے بعد داؤد کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے ارتقاء کا ذکر ہے، حضرت داؤد کیسے بنے تھے، وہاں بھی غیر معمولی حکمت عطا ہوئی ہے۔ اور حضرت سلیمان نے وہ حکمت اپنے باپ ہی سے سیکھی تھی، اصل میں وہاں سے آغاز ہوا ہے فیصلوں کا۔ بس چونکہ حجت کی باتیں ہو رہی تھیں اس لیے بعد میں آنے والے ذیلی انبیاء میں ترتیب بدلی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی علم استنباط کا علم بخشا گیا ہے خاص طور پر۔ تو میرے نزدیک یہ ان نبیوں کا اس ترتیب سے ذکر اس لیے ملتا ہے کہ اس لحاظ سے جو شہرت ملی ہے وہ حضرت داؤد کو ملی ہے، حضرت سلیمان کو ملی ہے، اور حضرت ایوب کا ذکر جو ہے یہ ابھی تک مجھ پہ پورے واضح نہیں ہوا کہ ان کو بھی اس پہلو سے کوئی شہرت تھی کہ نہیں، لیکن حضرت سلیمان کو اور حضرت داؤد کو، سلیمان کو اور یوسف کو تو استنباط کے لحاظ سے ایک شہرت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن بائبل سے جس کثرت سے داؤد اور سلیمان کی حکمت کا ذکر ملتا ہے، یوسف کا اس طرح نہیں ملتا، صرف ایک تعبیر کے تعلق میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ امکان ہے، اس پر غور ہونا چاہیے، مگر اس میں جو گھنڈی رہ جاتی ہے وہ حضرت ایوب والی ہے، سمجھیں کہ حضرت ایوب کی وہ کون سی ایسی خاص حکمت کی باتیں تھیں جو یوسف علیہ السلام سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ پھر دوسرا ایک طرز استنباط یہ بنتا ہے کہ انبیاء کو جوڑوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور جوڑوں کے اندر کوئی آپس میں مماثلت اور آپس کا کوئی رشتہ ہے۔ ایک جوڑا بنایا گیا ہے داؤد اور سلیمان کا، وہ جوڑا بادشاہت کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے۔ ایک جوڑا ہے ایوب اور یوسف کا جو صبر کا جوڑا ہے، اور صبر کے اعتبار سے اپنے جوڑا بنانا ہو تو اس سے بہتر جوڑا نہیں ملے گا، ایوب اور یوسف، اور دونوں کو دیس نکالا ملتا ہے، دونوں کے خاندان ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں تشریح ہے یہ زیادہ صحیح بیٹھنے والی ہے، اس میں کوئی خلا نہیں لگتا، بس جوڑے بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی اسحاق و یعقوب، یہ بھی ایک جوڑا ہے جو ایسے نبیوں کا جوڑا ہے جو صاحب شریعت نہیں تھے مگر اپنے باپ کی شریعت میں شامل سمجھے گئے، اور ان کو بھی ساتھ حکمت کی اور بعض شریعت کی باتیں بتائی گئیں، نہ اسحاق کو دی گئی ہیں بعد میں، یعنی یعقوب کو، اسحاق کے بعد یعقوب کو دی گئی تھی وہ شریعت کی باتیں۔ اسحاق کے متعلق نہیں ملتا کہ ان کو کوئی شریعت کی بات دی گئی ہو، مگر اسرائیل کو یعنی حضرت یعقوب کو تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے ممکن ہے اس لحاظ سے، یا باپ بیٹا جنہوں نے اپنے نبی باپ کو اکٹھے دیکھا، اس کے سامنے ان کی پرورش ہوئی، اس لحاظ سے ان کا ذکر ہو، مگر ہے جوڑا بہرحال یہ واضح طور پر۔ اور پھر نوح کہہ کے سلسلہ کلام کو وقتی طور پر منقطع کیا،
اور دوسرا مضمون شروع ہوا ہے اس کے ذریت میں بھی داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ مشابہ ایک دوسرے کے بعض اقدار میں مشترک نبی ہم نے پیدا کیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ آگے ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، یہ بھی جوڑے ہیں، دیکھ لیں بشک۔ زکریا و یحییٰ، حضرت زکریا کو یحییٰ عطا ہوئے اور وہ دعا کے ذریعے عطا ہوئے، اور عیسیٰ کا الیاس سے جو جوڑا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ایک پہلے نبی کو عیسیٰ کے ساتھ ملا دیا کہ وہ دراصل عیسیٰ کے لیے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، ارحاس کا کام دینا تھا، تو یہاں بھی جوڑے جوڑے کی بات ثابت ہو گئی۔ بس اگر انسان دیانتداری سے غور کرے اور جو تصویر دماغ میں آ جائے فوراً اس پہ اصرار نہ شروع کرے، تو محنت کے نتیجے میں دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے بات کو، ورنہ ایک آئیڈیا کی تائید کی خاطر اپنی طرف سے استنباط بنانا یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان غلط تفسیر کی طرف چلا جائے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ آدمی وہاں ٹھہر جائے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جہاں میں ٹھہرا تھا وہیں مجھے سمجھ آئی، پہلے نہیں آئی ہوئی تھی۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب تک میں وہاں ٹھہرا نہیں اس وقت تک میرا یہی خیال تھا کہ یہی ترتیب کی حکمت کی وجہ ہے۔ پھر جب اٹک گیا ایوب کے اوپر آ کے اور تسلیم کر لیا کہ یہ نہیں ہو سکتی، تب اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ سمجھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے مگر توقع یہ رکھتا ہے آپ سے کہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے غور کریں، اس سے ہٹ کر نہ کریں، اللہ کی خاطر اس سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کریں۔ چلاک ان معنوں میں کہ آپ چلاک ہیں، خدا کے نعوذ باللہ من ذالک، ہاں کچھ حکم رہ گئے تھے جو آپ نے اپنی چلاکی سے پور کیے۔ اگر یہ کوشش کریں تو پھر تفسیریں بگڑ جاتی ہیں، اور اکثر تفسیروں میں جو ازمنہ وسطیٰ کی تصویریں ہیں ان میں جہاں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہاں اس شوق سے پیدا ہوا ہے کہ ہم ضرور اس کا کوئی حل تلاش کریں، خواہ سمجھ آیا ہو یا نہ آیا ہو، اور جو کیا اس کو چمٹ کے بیٹھ گئے، اور جائز کرٹیسزم جو اس کے اوپر ہونا چاہیے اس کو رد کر دیا۔ تو یہاں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی غور کریں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے غور کے نتیجے میں کچھ روشنی ضرور عطا کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کرے، مگر شرط یہ ہے کہ زبردستی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو حق کے ساتھ چلنے دیں، جہاں مرضی لے جائیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں کہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی، دعا کریں اور آگے نکل جائیں۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سارے وہاں آگے ہے پھر اسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت یونس اور لوط اور اسماعیل اور یسع میں کیا حکمت ہے، اور ان کو ان کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے اس کے بعد کیوں بیان فرمایا گیا ہے، بتائیں جی۔ یہ آیت کا وہ پہلو ہے جو ابھی تک مجھ پہ تشنا ہے، مگر میں غور کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سمجھا دے، کیونکہ پہلی باتیں بھی کچھ خلا کے ساتھ سوچ تھی، وہ آج اللہ نے درست فرما دی۔ اس میں بھی کچھ سمجھ آئے گی۔ اسماعیل اور یسع کی تاریخ پر جب تک غور نہیں ہم کریں گے اس وقت تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو کیوں آخر پر اس طرح رکھا ہے جوڑا جوڑا۔ یونسا اور لوطا، یونس اور لوط دونوں میں ایک ہے بات جو شاید مشترک ہو اور یسع میں بھی تلاش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کی بھی مکمل تباہی کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور حضرت لوط کی قوم کی بھی مکمل تباہی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک فیصلہ ٹل گیا، ایک نہیں ٹلا، لیکن ان دونوں کی تباہی کا آخری فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ کیا اسماعیل اور یسع میں بھی کوئی ایسی مشابہت پائی جاتی ہے؟ یہ
ریسرچ کے بعد دیکھیں گے، تحقیق کر کے پتہ کریں گے، مگر یہ بہرحال قطعی بات ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو جن کا ذکر گزرا ہے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے وقت کی معروف دنیا پر فضیلت عطا کی تھی. وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راہ کی طرف. اب یہاں من آبائہم کے اوپر کون سا فعل اثر انداز ہے؟ غالباً یہ لگتا ہے کہ کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو جو فضیلت بخشی گئی ہے، نبیوں کو تنہا فضیلت نہیں ہوتی، ان کے ساتھیوں کو بھی فضیلت عطا ہوتی ہے، اور ان سے پہلے جو ان جیسے ہوں ان کو بھی ہمیشہ فضیلت عطا کی جاتی ہے. بس ان انبیاء کا خاصہ نہیں ہے کہ صرف انہی کو فضیلت عطا کی گئی ہو. من آبائہم ایسے اور بھی بہت سے نبی تھے جو ان کے آبا کہلا سکتے ہیں. نبیوں کے آبا سے مراد نبی آبا و اجداد جن میں نبی تھے، اور ساتھیوں میں سے اخا سے اخو سے مراد یا اخا سے مراد وہ ساتھی ہیں جو جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کو بھی خدا فضیلت عطا کرتا ہے. اور ذریات سے وہ نیک ذریتیں جو ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے وقت پر، کیونکہ آگے پھر تعریف کا کلمہ ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ. ان سب کو جن کے یہ رشتے تھے ایسے لوگوں سے یا اس قسم کے لوگوں میں جو شمار ہوتے تھے، ان سب کو ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم اور ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہدی بہی من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ زائل ہو جاتا جو وہ نیک عمل وہ اعمال کیا کرتے تھے، یعنی وہ ان کے عمل اور ان کی نیکیاں ان کے اجر زائل ہو جاتے، باطل ہو جاتے. اسی لیے امن کی تعریف میں شرک کی نفی فرما دی ہے. ایمان لے آئے بے شک، تب تک امن نصیب نہیں ہوگا اگر اس میں شرک کی ملونی نہیں کھونے دے گا. اور یہاں وہی مضمون ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا پھر ان کے نیک اعمال، ایمان اور دوسری ساری باتیں سب ضائع ہو گئے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، والحکم اور حکم یعنی حکمت، اس کا ترجمہ میں نے حکمت کیا ہوا ہے کیونکہ عربی لغات میں حکم کا معنی حکمت بھی ہے اور بات فیصلہ کی طاقت بھی ہے اور حکومت بھی ہے، یہ تینوں معنی حکم کے اندر آ جاتے ہیں. تو اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمت کیوں ضروری ہے. اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو حکومت نہیں بخشی گئی، اور ہر ایک کے لیے حکم ثابت ہوتا ہی نہیں، لیکن حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے ثابت ہے، ایک بھی اس میں استثناء نہیں ہے. بس وہ لوگ ہیں جن کو حکمت عطا فرمائی گئی، والنبوت اور نبوت، اور نبوت سے پہلے حکمت لازمہ ہے. یہ بات بھی قابل توجہ ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نا، حضرت داؤد کا
کہ ان کے انفرادی ارتقاء کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ پہلے تو بادشاہ نے، وقت کے نبی نے ایک شخص کو قوم کا سردار بنایا لڑنے کے لیے، بادشاہ مقرر کر دیا، اور قوم نے اس کو برا منایا، اور اس کو کہا جاتا ہے طالوت، جس شخص کو بنایا ہے۔ اور اسی ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کو حکمت دی اور پھر نبوت بخشی، اور پھر داؤد کو ہم نے یہ کیا۔ اس سے میرا استنباط یہ ہے کہ طالوت داؤد کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھا۔ حضرت داؤد کے اندر لڑنے کے نیچے لڑنے والا کوئی جرنیل نہیں تھا، کیونکہ فتح کو پھر داؤد کی طرف منسوب فرما دیا خدا تعالیٰ نے۔ سمجھے جو مسئلہ بنتا ہے۔ اور تاریخی لحاظ سے طالوت اور داؤد کے درمیان فاصلہ ہے 200 سال کا۔ وہ طالوت جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس تفسیر کے لیے کہ طالوت الگ ہے اور داؤد الگ ہیں، جب وہ بائبل کا حوالہ دے کر اس زمانے میں پہنچتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہوگا، اس وقت حضرت داؤد تھے ہی نہیں۔ تو دراصل یہ الجھن والی بات ہے۔ میں تفصیل سے بیان کر کے بائبل کے حوالے دے کر اس بات کو درس میں طے کر چکا ہوں اپنی طرف سے، اور بھی گنجائش ہوگی تحقیق کی، مگر میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہاں حکم پہلے فرمایا ہے، نبوت بعد میں فرمایا ہے، اور یہی ترتیب یہاں ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی بغیر حکمت کے نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اور حکم کا معنی فیصلہ کیوں میں نے نہیں کیا، وہ بھی تو تھا۔ وہ فیصلہ نبی بننے کے بعد عطا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ حکماً عدلاً اس وقت تک انسان نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت پر معمور نہ ہو چکا ہو۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ مہدی اور مہدی علیہ السلام، یعنی جو دوبارہ جن کا نزول ہونا ہے، ان کے متعلق پہلے نبوت ہے، پھر وہ حکم ہے جس کا معنی قضائی فیصلے کی طاقت ہے یا اختیار ہے۔ تو اس لیے وہ تین جو امکانات تھے ان میں سے ایک ہی باقی رہ گیا نبوت سے پہلے کے لیے۔ حکم کا ترجمہ وہاں حکمت ہی کرنا ہوگا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اگر اس بات کا یہ لوگ انکار کر دیں تو کرتے پھریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کریں گے، یہ ہم نے کر دیا ہے، لیسو بہا بکافرین، جو ان باتوں کا انکار نہیں کرے گی۔ یعنی امت محمدیہ مراد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے آغاز کا ذکر ہے کہ تم لوگوں کی صف لپیٹ دی جائے گی اگر تم یہ سلوک کرو گے کہ یہ حکمت کی باتیں نہیں مانو گے اور ان حقائق کا انکار کر دو گے، تو پھر یاد رکھنا فقط وکلنا، ہم کر چکے ہیں۔ ایک تو ان معنی میں کہ شریعت محمدیہ نازل ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ دوسرے تقدیری فیصلے کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم قطعی طور پر اپنی تقدیر میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب بھی تم یہ کرو گے ایک اور قوم کے سپرد حکمت کر دی جائے گی، نبوت کر دی جائے گی۔ وہ تمام امور جو پہلے تمہیں جن کا والی بنایا گیا تھا وہ نئے لوگوں کے سپرد کی جائے گی، اور وہ تمہاری نسبت زیادہ وفاداری کے ساتھ اور زیادہ فہم کے ساتھ اس حق کو ادا کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔ کیوں مٹھی ہے 1 منٹ؟ اچھا، بس ان کی ہدایت کی پیروی کر، ان کی پیروی نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی پیروی کرنی تھی؟ جو ہدایت اللہ نے بخشی تھی وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے عطا کی تھی۔ جو بعد میں انہوں نے باتیں گھڑ لی ہیں، جو منسوب کر دیے ہیں، وہ ساری نکل جاتی ہیں اس میں سے، اس لیے ان کی ان کی پیروی فرمایا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ کسی اور نبی کی پیروی کے لیے نہیں بنائے گئے، اس ہدایت کی پیروی کے لیے بنائے گئے ہیں جو اللہ نے پہلوں کو بھی عطا کی تھی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہہ دے کہ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔
इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये तो महज तमाम जहानों के लिए एक नसीहत है, जो चाहे उस नसीहत को पकड़े। ये वक्त ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक, वक्त के ऊपर आज माशाअल्लाह। अब यही दो थे ना रुकू, कल से नई तिलावत और नई तर्जुमा, ठीक है जी। अब उस पहलू पे गौर करना है अभी। यसाया और इस्माइल और हजरत अयूब, हजरत इस्माइल का तो मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, क्योंकि इसके मान बाद चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ शरीयत को मुंतकिल हो जाना था, जिसका जिक्र भी फरमा दिया गया है, इसलिए हजरत इस्माइल का जिक्र अलग और आखिर पर कर दिया गया, जैसा कि मूसा और हारून का जिक्र उस ब्रैकेट को बंद करने के लिए किया गया था। एक नई ब्रैकेट शुरू हो रही है, जिसके बाद नबूवत इनसे मुंतकिल हो जाएगी। अब यह देखना है कि यसाया वाला जो हिस्सा है वो इस्माइल से क्या मुशाबिहत रखता है, और बाकी फिर दो मुशाबिहतों को और ज़रा गौर कर लें तो फिर अल्लाह ताला के फजल से ये आयत पूरी तरह हल हो जाती है। पूरी तरह से मुराद है एक हद तक, कोई आयत भी पूरी तरह तो हल हो ही नहीं सकती, कई मानी होंगे जो बाद में लोगों को समझ आएंगे। अच्छा जी।